नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इमाम तिबरानी अलैहिर्रहमा ने अल-औसत में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से एक रिवायत नकल फरमाई। उन्होंने फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 चीज़ें हलाक करने वाली हैं और 3 चीज़ें निजात देने वाली हैं। 3 चीज़ें जो हलाक करने वाली हैं उनमें सबसे पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो बुख़्ल और शू है जिसकी पैरवी की जाए। शू और बुख़्ल जिन लोगों में पैदा हो जाता है वो दूसरों के हुकूक़ अदा नहीं करते। जिन मौक़े पर, जिन मकामात पर, जिन लोगों पर ख़र्च करना वाजिब और ज़रूरी होता है वहाँ पर वो लोग ख़र्च नहीं करते। ये शू और बुख़्ल एक ऐसी बीमारी है जिससे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचने का हुक्म दिया। आपने फरमाया कि पहली उम्मतें बहुत सी इस शू और बुख़्ल की वजह से हलाक हुई। इस शू और बुख़्ल की वजह से आपस में खुरेज़ी होती है, क़त्ल व क़िताल होता है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये बीमारी रेंगते रेंगते तुम्हारे अंदर भी पैदा हो चुकी है। यही वजह है कि कुरान करीम में फरमाया गया वो मय्यों का शुहा नफ्सी, कि जिन लोगों को शू से बचा लिया गया वही लोग कामयाब हैं। जिस आदमी के अंदर शू और बुख़्ल पैदा हो जाता है उसकी नज़र में दूसरों की जान, माल और आबरू की कोई वक़्त और इज़्ज़त बाकी नहीं रहती, कोई अहमियत बाकी नहीं रहती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एहसान जितलाने वाला, रिश्तेदारी को तोड़ने वाला और बख़ील जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। हज़रत शेख सादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं बख़ील अरबुअद ज़ाहिद बहरोबर बहिश्ती नबाशत बहुक्म ख़बर। हदीस का फ़ैसला यह है कि बख़ील अगरचे कितना ही बड़ा आबिद और ज़ाहिद क्यों ना हो लेकिन जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हलाक करने वाली 3 चीज़ों में दूसरे नंबर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वह हवा मुत्तबा, वो नफसानी ख्वाहिश जिसकी इत्तिबा की जाए, जिसकी इताअत की जाए। नफसानी ख्वाहिश का इत्तिबा और पैरवी आम तौर पर उन लोगों में ये वस्फ़ ज़ाहिर होता है जो लोग हाकिम होते हैं, जो लोगों के दरमियान में फ़ैसला करते हैं, जो मामलात में फ़ैसला करने के लिए हकम और फैसल बनाए जाते हैं। वो लोग लोगों के मामलात में शरीयत के मुताबिक, किताब व सुन्नत के मुताबिक फ़ैसला नहीं करते बल्कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसला करते हैं। ऐसा फ़ैसला करने वालों के लिए तबाही और बर्बादी है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फ़रमाता है या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द फ़हकुम बैनन्नास बिलहक़्क़ि वला तत्तबिअल हवा। ए दाऊद हमने ज़मीन में तुमको खलीफा बनाया, हक़ के मुताबिक फ़ैसला कीजिए और नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी मत कीजिए। वो वालिदैन जो अपने बच्चों के दरमियान आदल और मुसावात नहीं करते, बराबरी नहीं करते, बाज़ बच्चों को बाज़ बच्चों पर फजीलत देते हैं, तरजीह देते हैं, गोया कि वो भी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं। ऐसे वालिदैन के लिए भी हलाकत और बर्बादी है।
ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا بعض لوگ اپنے بعض بچوں کے نافرمان ہو جانے کی وجہ سے ان کا حصہ کم کر دیتے ہیں یا ان کو حصے سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ بھی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا ہے، کتاب و سنت سے اعراض اور انحراف کرنا ہے، جو تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس شخص نے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے دور رکھا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ بزرگان محترم، نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کی جائے، اس کی اطاعت نہ کی جائے۔ جو لوگ نفسانی خواہشات کی پیروی اتباع کرتے ہیں ان حضرات کے لیے ہلاکت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایجاب المرء بنفسہ، کسی بھی انسان کا اپنے ہر فعل کو، اپنے ہر کام کو اچھا سمجھنا، اگرچہ وہ فعل برا ہی ہو، اپنے کو اعلیٰ سمجھنا، اپنے کو نیک اور صالح سمجھنا، اپنے اعمال پر غرور، تکبر کرنا اور خود پسندی کے اندر، عجب کے اندر مبتلا ہو جانا، یہ بھی انسان کے لیے تباہی کا اور ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس اور شیطان سے کہا کہ آدم کو سجدہ کر، تو ابلیس اور شیطان نے یہ کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا، میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر خود پسندی پیدا ہوئی، عجب پیدا ہوا، کبر آیا، جس کی وجہ سے تباہ برباد ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے مال و دولت دیا ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ تو وہ بولا انما اوتیتہ علی علم من عندی، یہ جو مال و دولت کمایا ہے یہ تو میں نے اپنی عقل سے اور اپنے ہنر سے کمایا ہے، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو اور اس کے خزانے کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ حضرت عطا علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ انسان کے لیے اعمال کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں لیکن قبولیت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ کسی بھی انسان کو اپنی ذات پر، اپنے اعمال پر کبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے، خود پسندی کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور خود پسندی کی اور عجب کی آفات میں سے سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ اس سے اللہ کی توفیق اور اللہ کی تائید چھین لی جاتی ہے۔ تین وہ اعمال جو نجات دینے والے ہیں، سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصے کی حالت میں اور خوشی کی حالت میں انصاف کرنا، حق بات کہنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت سی دعائیں مانگا کرتے تھے، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی اللہم انی اسألک کلمۃ الحق فی حالت الغضب والرضا، اے اللہ غصے کی اور خوشی کی حالت میں کلمہ حق کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ انسان کو ہر موقع پر، ہر جگہ سچی بات کہنی چاہیے، حق بات کہنی چاہیے۔ قرآن کریم میں فرمایا اے ایمان والو حق کے ساتھ قائم رہو۔ اگر تمہیں کوئی بات کہنی ہے تو حق کے ساتھ کہو، تمہارے عمل کے اندر بھی حق نمایاں ہونا چاہیے اور تمہاری باتوں کے اندر بھی حق نمایاں ہونا چاہیے۔ حق بات کہنے میں اپنے، پرائے، موافق، مخالف، دشمن، دوست، مسلم، نو مسلم،
کسی طرح کی تفریق نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا کہ اگر تمہاری کسی قوم سے کسی سے تمہاری دشمنی ہو تو تمہاری دشمنی اور عداوت حق بات کہنے کے لیے مانع اور رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ حق بات کہنا، انصاف کی بات کہنا، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، جس کی وجہ سے انسان متقی بن جاتا ہے۔ اور نجات دینے والے اعمال میں سے دوسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالداری اور ناداری دونوں میں میانہ روی اختیار کرنا، اعتدال کے راستے پر چلنا، اس لیے کہ مقولہ مشہور ہے، خیر الامور اوساطها، امور میں سب سے بہتر میانہ روی ہوتی ہے۔ اور اس امت کو امت وسط اسی لیے فرمایا گیا کہ اس امت کے اندر نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداری اور ناداری یہ دو آزمائشیں بندوں کو دی، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کرتا ہے۔ مالدار ہونے کے بعد انسان کو بیجا خرچ نہیں کرنا چاہیے کہ سب کچھ خرچ کر دیا جائے اور پھر اپنی ضرورت کے لیے دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنا پڑے۔ اور جب ناداری ہے تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے، اپنی جیب سے 1 روپیہ 1 پیسہ بھی کسی کو نہ دیا جائے۔ قرآن کریم میں اسی بات کو واضح طور پر بیان فرمایا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، نہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھو، 1 پیسہ بھی کسی کو نہ دے سکو، اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کو مکمل طریقے پر کھول دو کہ سب کچھ نچاور کر دیا جائے، خرچ کر دیا جائے، بلکہ خرچ کرنے کے اندر نہ اسراف ہو اور نہ تنگی ہو۔ اور جو آدمی میانہ روی، اعتدال کو اختیار کرتا ہے تو وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور تیسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نجات دینے والا عمل ہے وہ خلوت میں اور جلوت میں اللہ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا۔ اس لیے کہ جلوت میں تو تھوڑا بہت لوگوں کا ڈر بھی ہوتا ہے، لیکن خلوت میں چونکہ لوگ نہیں دیکھتے، لوگوں کا ڈر نہیں ہوتا، وہاں اگر انسان کو گناہوں سے کوئی چیز روک سکتی ہے تو اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ اور خلوت اور جلوت میں اللہ کا ڈر اور خوف گویا کہ ایک مراقبہ ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی نگرانی میں ہوں، اور جب آدمی کا تصور اور خیال یہ ہو کہ میں اللہ کی نگرانی میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ چیز انسان کو گناہوں سے باز رکھتی ہے، معاصی سے باز رکھتی ہے، اور انسان کو اچھے اور نیک کام پر ابھارتی ہے۔ اور اگر غفلت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اور اس توبہ استغفار پر مداومت اور ہمیشگی بنائے رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں پر بھی تم رہو، جس جگہ بھی تم رہو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تو بزرگان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ہلاک کرنے والی اور 3 چیزیں نجات دینے والی اس حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمائی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہی چیز نجات دینے والی ہے اور یہی چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو نجات کا ذریعہ ہیں، جو ہلاکت کا سبب بنتی ہیں، لیکن خاص طور پر مسلمانوں کے لیے یہ چیزیں قابل توجہ ہیں۔ اگر انسان ہلاک کرنے والی چیزوں سے نہیں بچے گا تو مقتل تک پہنچ جائے گا، جہنم تک پہنچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم نازل فرمایا
قرآن کریم کی آیات میں سے کوئی آیت اور حدیث پاک میں سے کوئی حدیث ایسی نہیں جو خیر پر ہماری رہنمائی نہ کرتی ہو اور شر سے ہماری حفاظت نہ کرتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔